डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत। हमारा आज का मौजू एक इंटरव्यू पे मबनी है जो मैंने डॉक्टर इनामुल हक जावेद के साथ किया। डॉक्टर साहब की बहुत सारी जहतें हैं, मुहक्कक, नकाद, नामवर, मज़ाहिया शायर, उस्ताद, एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत सारी जहतें हैं, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि उनकी शायरी तो हम सुनते हैं, उनकी ज़िंदगी के हवाले से बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैंने अपने YouTube चैनल के लिए बल्कि सोशल मीडिया पे मैं समझता हूँ कि ये पहला इंटरव्यू होगा जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से होगा। तो आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद भट्टी साहब आपका। डॉक्टर साहब, हम शायरी तो आपसे पूरी दुनिया में आपकी लोग सुनते हैं, लेकिन बहुत कम आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से जानते हैं। तो थोड़ा सा आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से आप बताएं कि आप कहाँ पैदा हुए? फैसलाबाद। फैसलाबाद में। अच्छा, और उसके बाद तारीख कोई सन हमें बताएं? 6/6/1949। अच्छा, 6/6/1949। ये तो बड़ा। बचपन कहाँ गुजरा आपका? बचपन मैंने शऊर की आंख कोयटा में खोली। फैसलाबाद में पैदा हुए और शऊर की आंख आप? वालिद साहब मिलिट्री पुलिस में थे। अच्छा। उनकी यहाँ ट्रांसफ़र होती थी, ज़ाहिर है हम भी, तो वो उस वक्त कोयटा में थे। ये तो हमें बताया गया कि मैं फैसलाबाद में पैदा हुआ। अच्छा। ये तो बड़ों ने बताया ना। अच्छा। वहाँ मैंने पहली दफ़ा देखा कि मैं पैदा हो चुका हुआ हूँ, और अच्छा। मुझे ये याद है कि ये वाक़या छोटे छोटे वाक़े। तो कोयटा कितनी उम्र तक आप? बस बहुत कम उम्र थी, 2-2.5 साल। उसके बाद? इतना ही। उसके बाद फिर डेरा इस्माइल खान चले गए, वालिद साहब की पोस्टिंग वहाँ हो गई। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तालीम का आगाज़ हमने किया। मैंने आर्मी किंडरगार्टन पब्लिक स्कूल था, वहाँ से 5वीं तक वहाँ पढ़ा। अच्छा, तो इसके बाद आप 5वीं तक आप 5वीं, फिर इसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 डेरा इस्माइल खान। अच्छा, छठी से फिर अच्छा, छठी, फिफ्थ, छठी भी फिर आपने वहीं की। हाँ। तो वहाँ असातिज़ा जो हैं आपके कैसे थे? जाहिर है कि आप एक पंजाबी असातिज़ा बस ये समझें कि एक से एक बढ़कर। अच्छा, क्योंकि मैं इस हवाले से ये पूछ रहा हूँ कि आप पंजाबी बैकग्राउंड से थे, जाहिर है कि बेशुमार लोग हैं वहाँ, सराइकी बहुत लोग हैं, लेकिन एक आम तौर पे तस्वर है कि वो खैबर पख्तून का ज़्यादातर पख्तून एरिया है, तो इस हवाले से मैं नहीं, वो 50-50% ये पख्तून एरिया भी है, सराइकी भी है, और चूँकि आर्मी का मिलिट्री पुलिस का हेड क्वार्टर है, फिर एक और आर्मी की MODC उसका हेड क्वार्टर है, तो आर्मी का बहुत बड़ा, वो बिल्कुल बॉर्डर पे है ना। पाबंदे उधर से आते हैं पहाड़ों पे, और पुरानी चौकियाँ हैं उसकी, और बहुत अहम जगह है वो। तो आपने मैट्रिक तक वहाँ पढ़ा, इसके बाद फिर FA भी वहीं से किया। अच्छा। अच्छा, FA और फिर BA में फैसलाबाद। BA में आप फैसला। तो आप FA तक वहाँ रहे, तो उस दौर की कोई यादें तो आपके बहुत सारी होंगी, कुछ हमें share यादें तो बहुत हैं, लेकिन अब क्या क्या सुना सकता है आदमी, इतनी ज़्यादा हैं कि वो तो। लेकिन चलें, यादें तो हम आपसे पूछेंगे, ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि आप की बहुत सारी यादें दोस्तों से सुनते रहते हैं। नौजवानी के शौक़ क्या क्या थे आपके? हाँ, मैं ना असल में सच्ची बात बताऊं कि ज़हनी मुशक्क़त से ज़्यादा जिस्मानी मुशक्क़त का अच्छा। आदी था। अच्छा। यानी वो काम मुझे बड़ा शौक़ थे। तो जवानी में मैं तैराकी करता था। ये टीनेजर कहें, जवानी तो फिर थोड़ी सी बात। नौजवानी की? हाँ, नौजवानी बिल्कुल। शिकार का मुझे बहुत शौक़ था, तैराकी का शौक़ था, आवारागर्दी का शौक़ था। अच्छा, ये तो आपने बहुत सारे शौक़ पाले हुए थे। सवारियों का बहुत शौक़ था, घुड़सवारी का। अच्छा। शुतर सवारी, और ये सारे, ये तकरीबन मैंने जो तैरना है ये दरिया सिंध में सीखा, और सबसे बड़ा दरिया है, वहाँ तैरना सीखा। शिकार के लिए हमने मुख्तलिफ वो बनाए हुए थे। उस वक्त गुलेल होती थी, ज़ाहिर है कि वो उसकी इजाज़त तो थी नहीं, जो छोटी छर्रे वाली बंदूक होती अलाउ नहीं था, तो गुलेल से करते थे, और उसके कई तरीके बनाए हुए थे। मसलन एक वहाँ पे बहुत पुरानी गैराज थी, जो मोटर मैकेनिक्स, जीपें वीपें ठीक होती होंगी आर्मी के एरिए में, बिल्कुल उजाड़ और बंद थी, सील्ड थी टोटल। तो कोई शीशा उसका टूटा होगा, बहुत पुरानी। वहाँ एक चौकीदार होता था,
تو اب وہ نا اس کے اندر جنگلی کبوتر جو ہے بہت اونچی تھی نا وہ ورک شاپ، جی تو نیچے گڑھے بھی اس کے اندر وہ پکے جیسے جیپ کھڑی کرتے ہیں وہ بھی تھے. تو ہم وہ دھیان رکھتے تھے. چوکی دار کبھی کبھی جاتا تھا شہر، بہت سخت قسم کا چوکی دار تھا، خوفناک. تو وہ ایک کسی کمرے میں رہتا تھا، وہاں سے شہر کبھی گیا ہو تو پھر ہم 8 بجے وہ شام کو رات کو نکلتے تھے 2-3 لڑکے. پھر ہم وہ وائر تھی اس کو کہیں سے وہ اوپر نیچے کر کے شیشوں کے اندر سے اندر گھستے تھے. پھر وہ ایک بیٹری جو ہے وہ مارتا تھا کبوتروں میں افراتفری پڑ جاتی تھی. تو ایک لڑکا بیٹری مارتا تھا اور میں اس کو نا گلیل سے. تو پھر ہم وہ ایک نیچے آئے ذبح کیے. تو کافی عرصہ لیکن انتہائی خوف کے عالم میں ہم اندر ہوتے تھے، کیونکہ اگر چوکی دار آ جاتا تو سیدھا اس نے پکڑ کے جیل ڈال دیتا. اور وہ بس ایک دن ایسا ہی واقعہ ہوا کہ وہ بعضوں ایک کبوتر کو لگے نا اور 2-3 دفعہ وہ آگے گیا. میں ایسے جا رہا تھا تو وہ نیچے جو ہوتی ہے نا جیپ والی بنی ہوئی جہاں وہ دھوتے ہیں اس کو، وہ آئی پاؤں لگا اور نیچے. تو بس وہ ہڈیاں بھی ٹوٹی اور دل بھی ٹوٹا کہ یہ کیا ہے. اور بس اس کے بعد وہ شکار چھوڑ دیا. ہاں جی. اسی طرح دریائے سندھ میں بہت عرصہ، تو وہاں بھی 1-2 واقعات ہوئے ایسے میرے ساتھ. یعنی نوجوانی میں تو آدمی بہت دلیر ہوتا ہے کہ میں ذرا آگے نکل گیا اور پھر بڑی مشکل سے میں واپس آیا، لہروں کو میں نے قابو کیا. تو پھر کافی وہ خوف و ہراس، کیونکہ ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھ جب دریا اس وقت بہتا تھا تو 14 میل اس کی دریا خان تک تو تقریباً چوڑائی تھی. 3 دریا تھے، وہ ایک ہی دریائے سندھ کے بنتے تھے، ڈیلٹا وغیرہ. تو اس میں بہت فلو ہوتا تھا پانی کا، اور نہانے کا مزہ بھی گرمیوں میں آتا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں گرمیوں میں فلڈ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ نے دلیری کی بات کی تو میں نے کہیں سے سنا، بلکہ آپ کے بیٹے سے ایک دفعہ سنا تھا کہ ابا نے ایک چاقو رکھا ہوتا تھا، وہ میرا خیال ہے کبوتر حلال کرنے کے لیے. نہیں کبوتر نہیں. وہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے یہ بیکورڈ تو علاقہ تھا نا، مزدوری بھی نہیں تھی. 1.5 روپیہ مزدور کی اس وقت کوئی مل نہیں تھی. اور یہ کشتیوں کے پل بنتے تھے یا چھوٹی پرانی کشتیاں یا لانچ پہ یہ 14 میل کا سفر طے ہوتا تھا لمبی بسوں میں. تو وہ غربت زدہ علاقہ، غریب پسماندہ علاقہ تھا. اور وہاں ظاہر ہے وہ علاقہ غیر بھی تھا تو قتل و غارت تو عام تھی. تو 50-60 روپے کسی کو دیں اور بندہ بتائیں تو مار دیتا تھا. اچھا 50-60 روپے. وہ لور ایک ہوتی تھی ایسے لگائی ہوئی داتری کی طرح ہوتی، بس وہ ایسے کرتے ہیں کیونکہ کھانے کو نہیں ملتا تھا. اور پھر وہ یہ حالت بھی تھی، غربت بھی تھی، ساری چیزیں تھیں. پھر لڑائی وہی جو آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی ہو رہی ہیں نا پہاڑی علاقوں میں، تو وہی لوگ تھے نا. تو وہاں پہ جو تھا وہ ٹور ٹیکا اس کا ہوتا تھا جس نے کوئی چاقو رکھا ہو، چھری رکھی ہو، 2-4 کو زخمی کیا ہو، لوگ ڈرتے تھے کہ ہاں بھائی تھوڑا سا ہی ہے. تو بس اس میں پھر تھوڑا سا ہم بھی چلتے تھے. شوق تو مجھے رہے. ڈاکٹر صاحب میں اس حوالے سے یہ میں نے پوچھا چاقو کے حوالے سے کہ آپ کے والد ملٹری پولیس میں تھے، ملٹری اور پولیس، تو وہ تو ڈسپلن کے بہت زیادہ سخت ہوں گے. بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اکثر ابا جی سے مار کھاتے ہوں گے. وہ تو آپ نے ٹھیک ہی کہا ہے، اس میں انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ظاہر ہے وہ بہت، ہم نے انہیں ماتھے پر تیوریوں کے علاوہ کبھی نہیں دیکھا. اتنے وہ سخت مزاج تھے، ڈسپلن تھے، ہر چیز. اتنے بجے اٹھنا ہے، سردی ہو گرمی ہو، 1.25 میل پہ مسجد ہے، اٹھنا ہے، فجر کی نماز وہاں پڑھ کے آنی ہے، پھر ظہر کی تو چلو ادھر ادھر ہو جاتی ہے، پھر عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، ہر چیز میں ان کا ہے کتنے بجے کھانا ہے، اتنے بجے لیٹنا ہے. فوجی حساب کتاب جیسے ہوتا ہے. تو وہ ہمیں تو بہرحال کافی، میں چونکہ گھر میں بڑا تھا لہذا سب سے پہلے نہیں. بڑے کے حوالے سے مجھے یاد آیا کہ آپ کے کتنے بہن بھائی تھے؟ 5 ہم تھے. سب سے بڑا میں تھا، پھر چھوٹا بھائی، پھر سسٹر، پھر بھائی، پھر سسٹر. یعنی کہ 2 سسٹرز اور 3 بھائی. تو اس ڈسپلن میں ظاہر ہے بڑا زیادہ باپ کی نظر میں ہوتا ہے، اس کی وہ توقعات بھی ہوتی ہیں. تو اتنے ڈسپلن میں ڈاکٹر صاحب بندہ بغاوت نہیں کرتا؟ نہیں، اصل میں باغی تو کبھی رہا نہیں. بہت ہی میں اب بھی اوبیڈینٹ ہوں ہر ایک کے ساتھ. بغاوت کا عنصر میرے اندر نہیں ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک دفعہ انہوں نے مجھے بہت فائنل مار تھی. وہ رولر ہوتا ہے نا جو کالا سا ہوتا ہے، دفتروں میں رکھا ہوتا ہے، اس سے، اور باقاعدہ کمرے میں اندر بند کر کے رسیوں سے باندھ کے پھر مارا.
تو وہ سیڈسٹ تھے، یعنی مزاج تھا ان کا بس ٹھیک ہے، چونکہ اصل میں ان کے بھی کئی مسائل ہوں گے نا، اوور اینڈ ابو انٹیلیجنٹ تھے، میٹرک کے بعد نہ پڑھ سکے، کسی ایک واقعہ وہ پھر لمبا ہو جائے گا، واقعہ یہ تھا کہ گزر رہے تھے پری پارٹیشن، تو ایک وہ اس وقت بھرتی ہوتی تھی اور بھرتی کرتے تھے دو بندوں کو بھرتی کر، جو آپ بھرتی ہونے گئے ہیں ڈائریکٹ حوالدار، تو آپ کو کر لیا انہوں نے کہا 2 لائیں گے تو تب آپ ہوں گے، نہیں دوسرا لائیں صاحب، 2 کریں گے، یعنی بھرتی کیونکہ بہت زیادہ کرنی تھی نا، آپ سمجھ گئے نا کہ تینوں کر لائیں گے لیکن نال دوجا لیا 2 ہوں، وہ پھر اپنے کسی دوست کو جاؤ گے، یہ ایک طریقہ۔ تو کہتے ہیں میں ادھر سے گزر رہا تھا، بھرتی لگی تھی، ایک سکھ آ گیا اور اس نے بابو کا واسطہ دیا، پھر مجھے اللہ کا واسطہ دیا، وہ بھرتی ہونا بیچارہ پتہ نہیں کیا ہونا چاہتا تھا، اسے انہوں نے کہا کہ 2 تم لوگ ہوگے تو تب ہوگے، ایسے سریرا۔ تو خیر وہ کہنے لگے کہ اس نے جب اللہ کا واسطہ دیا تو میں سوچ میں پڑ گیا تھوڑا سا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا، نہ وہ آرمی کے قابل تھے، سنگل پسلی تھی، نظر بھی کمزور تھی ان کی، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے یہ سوچا کہ چلو میں نے کون سا ہو جانا ہے، چلو اس کا دل رکھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، کہتے وہ اندر گئے، انہوں نے آؤ دیکھا تھا تاؤ دیکھا، انہوں نے بھرتی کر کے محاذ پہ ڈال دیا، تو وہ پھر آگے زندگی ساری ان کی ختم ہو گئی، کچھ بھی نہیں، تو ان کے اندر بھی کئی، وہ بتا تو نہیں سکتے ہمیں کیونکہ بہت فاصلہ تھا ان کا ہمارے ساتھ، لیکن یہ کہ ان کے بھی کچھ مسائل ہوں گے سیڈزم کے ایک دوسرے، تو وہ انہوں نے رولر سے مارا، مجھے یاد ہے، امی میری جو تھی وہ باہر اندر کنڈی لگائی، وہ بیچاری باہر چیخ رہی ہے، رو رہی ہے، میں اندر رو رہا ہوں، وہ پھینٹی لگا رہے ہیں، لیکن بہرحال نہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ بہت چھوٹے ہوں تو ورنہ تو جیسے والد صاحب، ہاں یہ میرا خیال ہے کہ شاید 6ٹھی کا واقعہ ہوگا، 6ٹھی 7ویں، بس اس کے قریب 7ویں کا ہوگا۔ تو پھر ایک واقعہ اور بھی ہوا، وہ میں شاید اس وقت 9ویں جماعت میں تھا، تو آپ نے کہا نا بغاوت میں نے نہیں کی، تو غصے میں تھے صبح اور ظاہر تنگ تو میں تھا، یعنی اندر سے تو تنگ تھا کہ ہر وقت وہ، لیکن میں باغی نہیں تھا، تو ایک دن وہ صبح اٹھے، پھر انہوں نے کوئی واقعہ ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، اس طرح میں بولتا نہیں تھا ان کے آگے، کبھی بھی نہیں بولا آخری عمر تک، تو وہ صبح غصے میں آ گئے اور پھر انہوں نے کہا کہ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، نکل جاؤ، اب اسکول کی بچے تیاری کر رہے تھے، تو میں خاموش رہا، پھر انہوں نے کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، گھر سے نکلو، بس دفع ہو جاؤ جہاں مرضی جاؤ، تو مجھے لگا کہ فہو المطلوب، کہ مجھے ان کا آرڈر مان لینا چاہیے، تو یعنی تنگ بھی تھا، لیکن میں نے وہ ان کے ایک دفعہ انہوں نے کہا، میں نے پھر دوسری دفعہ کہا، میں آرام سے نکلا، انہوں نے کچھ نہیں کہا، باہر نکل گیا، بس پھر میں نکل گیا ایک دوست کے ساتھ، تو رات کے وقت شام تک مجھے بھی بڑا ماں بہت یاد آتی تھی، والد کا تو اتنا نہیں تھا، لیکن مجھے یہ پتہ تھا کہ وہ بہت پریشان ہوگی میری وجہ سے، لیکن اب میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، نکل گیا تھا، اور دوست وہ پھر ہم مچھلیاں پکڑنے چلے گئے، اور مچھلیاں پکڑتے تھے سارا دن، دھیان میرا رہتا تھا ماں کی طرف، بچوں گھر کی طرف، لیکن اب میں کسی تل پہ ہی آتا تو بات بنتی، خیر وہ شام تک وہ انہوں نے، بعد ازاں پتہ چلا کہ والد صاحب سب سے پہلے دریا پہ گئے، کہیں خودکشی نہ کر لی ہو، وہ بھی سارا دن تڑپتے تھے، بندہ کہہ تو دیتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ بڑا بیٹا 9ویں میں تھا اس میں، تو بہرحال وہ شام کے وقت کچھ اور صوبے دار وغیرہ یہ وہ جو تھے ان کے کولیگ، انہوں نے وہ بھی لگے ہوئے تھے ڈھونڈنے، اسکول بھی گئے والد صاحب اس طرح کچھ لے کر، تو بالآخر کوئی شام کے وقت مجھے مغرب سے کچھ پہلے، وہ فون چون تو تھے نہیں، وہ ادھر ادھر سے انہیں جو بھی دوست تھے انہوں نے بتایا کہ وہ ہاشم کے ساتھ کہیں ہوگا، اس کو ڈھونڈے، اس کے گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ پھر مجھے لے آئے، میں نے کہا کہ وہ تو بڑا ماریں گے مجھے ویسا، تو وہ کہنے لگے نہیں ہم ضمانت دیتے ہیں، مارتے نہیں ہیں، تم آؤ آج بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، مارنا نہیں چاہیے، جان بچا ہو جائے گا، تو وہ پھر خیر جرگا سا بیٹھا، وہی ان کے کولیگ ہی تھے، تو پھر انہوں نے بہرحال میں نے بھی معافی مانگ لی، انہوں نے بھی والد صاحب کو کچھ کہا، تو بس پھر اس کے بعد کچھ ماحول قدرے ٹھیک بہتر ہاں ہونا۔ جی ڈاکٹر صاحب، بات ہم مار پیٹ سے کر رہے تھے، مار پیٹ کی، تو اس کا مطلب ہے گھر سے آپ کو اکثر مار پڑا کرتی تھی، اور پھر اسکول میں کیا صورتحال تھی آپ؟ نہیں اسکول میں زیادہ نہیں مار پڑتی تھی، وہ ایک کچھ مطلب لائق اسٹوڈنٹ تھے؟ نہیں لائق نہیں تھا، میں میڈیا پر اسٹوڈنٹ تھا، یعنی ہائی سیکنڈری، اچھا،
نہ تھرڈ ڈویژن نہ فرسٹ ڈویژن، اچھا، نہ ہی سیکنڈ ڈویژن باٹم لائن، ہائی سیکنڈ ڈویژن. اگر سیکنڈ ڈویژن 45 سے شروع ہوتی ہے تو میرے کو 40 نمبر، 45 پہ اینڈ ہوتی ہے تو میں 40 نمبر لوں گا، 41 لے لوں گا، 39 مطلب اس کے قریب لوں گا. یہ تھا سارا پروگرام. وہ پھر بعد میں اردو میں آ کے تو چلو آگے نکل گئے. ڈاکٹر صاحب آپ بہت ساری زبانیں جانتے ہیں. بچپن کس نے کہہ دیا آپ نہیں، کو؟ میں اس حوالے سے ظاہر ہے میرا تھوڑا بہت پاکستانی لینگویجز کے ہاں، حوالے میں چونکہ شعبہ پاکستانی زبانیں آپ نے چونکہ بنایا، اس دور میں بھی آپ کے ساتھ تھا، تو آپ نہیں، میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئٹہ بھی رہے، آپ ڈی آئی خان میں آپ کا وقت گزرا، پنجابی آپ کی مادری زبان تھی، پھر آپ نے تو پشتو کے حوالے سے آپ چونکہ مزاحیہ سنجیدہ شاعری کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. میں نے ایک دفعہ آپ سے پشتو کی آپ کی ایک غزل سنی تھی. ہاں میں نے لکھی ہے. ویسے تو میں الفاظ تو کیا وہ ایک ہی غزل تھی کہ کچھ اور بھی کلام پشتو میں؟ وہ آپ نے جو سنی تھی وہ میں الگ کرتا ہوں. یہ پشتو میں نہیں تھی بنیادی طور پہ، پشتو لہجے میں تھی. اردو کی غزل. اچھا، اردو کی تھی. اردو کی غزل پشتو لہجے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ پشتو تو بول لیتے ہیں. نہیں بول لیتا ہوں، وہ الفاظ تو میں نے استعمال کیے نا پشتو میں یا ایسی کسی اور زبان میں اس طرح سے تو نہیں لکھا تو اردو اور پنجابی میں ہے پوئٹری. اور یہ وہ تھی، اس کو میں نے نام دیا تھا پٹھانی غزل، اور یہ پشتو لہجے میں صرف لکھی گئی تھی اور میں پڑھتا بھی اسی لہجے میں تھا. اور یہ میں حیران ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا مشاعرہ تھا نیپا میں، جس میں منسٹر بھی وہاں کے موجود تھے، صوبائی اور سینئر بیوروکریٹس کی. تو ایک دو منسٹروں نے اور ایک دو بیوروکریٹس نے فرمائش کر کے وہ کہ جی وہ ضرور سنائے. بہت بڑا مشاعرہ تھا تو وہاں سنائی. مجھے خوشی ہوئی، میں نے کہیں پی ٹی وی پہ پڑھی تھی. وہ یوں تھی کچھ کہ غالب کی زمین میں ناک رکھتا ہے کان رکھتا ہے. اچھا، ناک رکھتا ہے کان رکھتا ہے، ہم بھی منہ میں زبان رکھتا ہے. کل ہی مارا ہے 60 گز کا پلاٹ، کل ہی مارا ہے 60 گز کا پلاٹ، پہلے بھی 2 مکان رکھتا ہے. ہم ابھی گورنمنٹ میں رہنے کا، ہم ابھی گورنمنٹ میں رہنے کا لمبا چوڑا پلان رکھنا ہے. شاید اسی وجہ سے انہوں نے سنی ہو اپوزیشن کو سنانے کے لیے. ہم بھی گورنمنٹ میں رہنے کا لمبا چوڑا پلان رکھتا ہے اور ہم کو بھابھی تلاش کر کے دو. ہم کو بھابھی تلاش کر کے دو، ہم بھی ایک بھائی جان رکھتا ہے. اور ہم کو نسوار کا دیا تانا، ہم کو نسوار کا دیا تانا اور خود منہ میں پان رکھتا ہے. اور آخری شعر تھا کہ دونوں آنکھیں ہیں چوکیدار کا بند، دونوں آنکھیں ہیں چوکیدار کا بند، 4 جانب کا دھیان رکھتا ہے. بند کر کے دھیان رکھے. اچھا، ویسے میں جیسے کہہ رہا تھا کہ وہ لکھتا تھا میں جیسے جہاں الفاظ تو میں یوز کرتا رہا ہوں، انگلش کے بھی اس کے بھی. جیسے یہ ہوتا ہے کہ نہ نکلے کیوں محبت کا جنازہ، کہ گل کھلتا ہے ہر نہ نکلے کیوں محبت کا جنازہ، کہ گل کھلتا ہے ایک ہر روز تازہ، بلاتا ہوں میں پنجابی میں اس کو، وہ پشتو منہ میں مجھے کہتی ہے زازا. تو اس طرح کے کام تو میں کرتا تھا، لیکن وہ ذرا لہجے. لیکن پنجابی کے ساتھ بھی آپ نے پنجابی کے ساتھ بھی بہت کیا، الفاظ بھی یوز کیے. اور پنجابی میں تو خیر لکھا بھی اپنی ہے، لیکن ایک میں آپ کو سناتا ہوں کہ سایہ، جس میں وہ نکالا نقطہ کہ سایہ اچھا بھلا تھا جو چھاں بن گئی. سایہ اچھا بھلا تھا جو چھاں بن گئی، گائے پنجاب میں آ کے گاں بن گئی. لکھنؤ سے میں پہنچا جو لاہور تو، لکھنؤ سے میں پہنچا جو لاہور تو، جس جگہ وہ کھڑی تھی وہ تھاں بن گئی. جس جگہ وہ کھڑی تھی وہ تھاں بن گئی. تو اس طرح کے نکتے. تو اردو اور انگریزی کے حوالے سے بھی کچھ انگریزی میں تھوڑا بہت میری ترجمہ بھی ہوئی ہیں. انگریزی الفاظ تو میں نے جیسے آپ دیکھیں وہ تو اکبر الہ آبادی نے کالج فی ٹیسٹ باندھ دیا اس وقت بھی انگریزی میں، تو اب انگریزی کے حوالے سے تو بہت کچھ وہ چلتا ہے. لیکن ایز سچ نہیں، میں آپ کو ایک سنا دیتا ہوں انگریزی کا ترجمہ کہ ہیئر ہیپس آف پوسٹ آفٹر پوسٹ، دیر ریپس آف پلنڈر آفٹر پلنڈر،
یہ کاکے اور کاکے والی تو نہیں ہے؟ ہاں وہی اچھا، اسی ناکے پہ ناکا اسی کا ایک طرح سے. اچھا اچھا. Here heaps of post after post, there are heaps of plunder after plunder. Here claims of family planning and their cries of babies thunder. بالکل صحیح. فارسی کے حوالے سے بھی میں نے سنا، میں نے اسی لیے کہا کہ آپ بہت ساری چیزوں میں، تو فارسی کے حوالے سے بھی مجھے کوئی ایسی چیز جو آپ نے جس میں فارسی زدہ چیزیں زیادہ ہوں. بھٹی صاحب فارسی کی آپ نے بات کی، فارسی شاعری بہت پڑھتا ہوں، بہت لطف آتا ہے اور اتنی شدھ بدھ ہے کہ میں بہت لطف لے سکتا ہوں. ماں ہر چی خواندائیں فراموش کردائیں اللہ حدیث یار کی تکرار میں کنوں، یہ معروف اشعار ہیں. ایسے ہی میں نے سنا دیا آپ کو. اور مجھے بچپن میں جب شاید تیسری چوتھی میں یا اس سے بھی پہلے تیسری میں ہوں، جب میں نے یہ شعر یاد کیا ہوا تھا کہ درمیان قاری دریا تختہ بندم کر دئی بازمی گوئی کے دامن ترمکم ہوشیار باش، تو بہت سے لمبی بات ہو جائے گی. لیکن بہرحال میں نے عطاء اللہ قاسمی صاحب کے لیے فارسی میں ایک قطعہ ضرور کہا، اعتراف محبت کے لیے، کیونکہ وہ میرے بڑے بھی ہیں، گرو بھی ہیں. خطائے بزرگاں گرفتن خطاست، یہ مصرع لے کے نا اس کو گرہ لگائی. خطائے بزرگاں گرفتن خطاست کہ شد کوچکاں را این قصہ جداست، اگر میرے بازو کو تھاما کسی نے عطاؤ 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 عطاست. بہت خوب ہے، بہت خوب. تو ڈاکٹر صاحب تو یہ تو آپ کی پشتو، پنجابی، انگریزی، فارسی کی بات ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے کبھی حقلی نظم یا غزل کہی ہے؟ کیوں؟ میں حقلا نہیں سکتا. حالانکہ اساتذہ نے تو بہت حقلی مشاعرے بھی ہوئے اور ہر ایک نے لکھی بھی، تو بس میں نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت سارے لوگوں کے لیے لکھا، شادی شدہ لوگوں کے لیے، کنواروں کے لیے، بزنس مینوں کے لیے. کوئی شعبہ زندگی آپ نے چھوڑا نہیں ہے کہ جس کے حوالے سے آپ نے نہ لکھا ہو. کیا آپ نے کبھی بچوں کے لیے بھی لکھا؟ نہیں، بچوں کے لیے میں نے نہیں لکھا کچھ بھی. لیکن یہ ہے کہ بچوں، ڈاکٹر صاحب بچوں کے لیے نہیں لکھا، لیکن آپ کی میں نے ایک میرے پاس بلکہ ابھی کتاب بھی پڑھی ہوئی ہے. یہ کتاب ہے، بیکن ہاؤس کی کتاب ہے. انہوں نے آپ کی ایک، ہاں یہ مجھے علم ہے، یہ اچانک مجھے پتہ چلا. میری پوتی جو ہے رجا کوکب حسن، وہ پڑھتی ہے چھٹی میں بیکن ہاؤس میں. تو ایک دن وہ آئی تو کہنے لگی دادا یہ تو آپ کی نظم ہے، آج ہمیں پڑھائی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ، لیکن آپ نے پھر اس کا مطلب بچوں کے لیے تو لکھا تو ہے. نہیں میں نے یہ بچوں کے لیے تو نہیں لکھا تھا، لیکن بہرحال اس کے الفاظ بڑے آسان ہوں گے کہ انہوں نے سلیکٹ کی. مجھے اس سے پہلے علم نہیں تھا، وہ کتاب میں سے کہیں سلیکٹ کی. تو آپ ہمیں سنا دیں. جی میں سنا بھی دیتا ہوں. اور پھر یہ ہے کہ اس میں وہی جب میں یہ دیکھی اور پھر میں نے وہ اپنی پوتی سے، اور پوتا جو ہے عبداللہ حسن، تو میں نے انہیں کہا کہ پڑھو. پھر میں نے ان کو پھر تھوڑا سا وہ سکھایا، کیونکہ ابھی وہ اردو ان کی ظاہر ہے، انگلش میڈیم. تو وہ میں نے دیکھا کہ وہ بڑا ہنستے تھے اس پر. اچھا. تو وہ مجھے لگا کہ یہ وہ جو ٹیم جو کوئی سلیکٹ کرتی ہوگی وہ بچوں کو بٹھا کر پہلے کوئی ٹیسٹ ضرور کرتی ہوگی. ورنہ مجھے بچوں کے ہنسنے کی بات اس میں نہیں لگ رہی تھی، لیکن انہیں وہ فوراً وہ پک کرتے تھے کہ یہ کیا ہے. وہ کچھ یوں تھا کہ ہمیں عید پر کیا عجب کک ملا تھا، ہمیں عید پر کیا عجب کک ملا تھا کہ جس نے تھا پورے کچن کو سنبھالا. پی ٹی وی پہ مشاعرے ہوتے تھے نا، چھوٹی عید بڑی عید، تو ان کے ریفرنس میں یہ لکھتے تھے. ہمیں عید پر کیا عجب کک ملا تھا کہ جس نے تھا پورے کچن کو سنبھالا، نرالا فقط نام ہی کا نہیں تھا، ہر ایک کام تھا اس کا بالکل نرالا. جسے کہہ رہا تھا چکن کا پلاؤ، چکن کا نہ تھا اس میں کوئی حوالہ، مٹن قورمہ تھا جو اس نے پکایا، سرے سے مٹن ہی نہ تھا اس میں ڈالا، سوئیاں تھی پھیکی تو نمکین حلوہ، تھا ساتھ اس کے کھٹے دہی کا پیالہ، اور کڑھی کے لیے جب بگھاری تھی لسی، کڑھی کے لیے جب بگھاری تھی لسی، پتیلی کو اس نے لگایا تھا تالا، اور جو دودھ اس نے کاڑھا تو بالائی غائب.
نہ جانے وہ کیا کر گیا بالا بالا، بنا کر جو لنچ اس نے ٹیبل پہ رکھا، نظر آ گیا دال میں کالا کالا، بڑی مشکلوں سے ملا تھا وہ ہم کو، بڑی مشکلوں سے بالآخر نکالا۔ یہ دونوں کام بہت مشکل ہوتے ہیں، رکھنا بھی اور واقعی یہ تو ملازمین کے تو آپ جب نوکری چاہیے ہو تو لگتا ہے کہ یہ دنیا جہان کا سارے کام یہ کرے گا، لیکن جو ہی آپ رکھ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ تو ہاتھی پال لیا۔ ہاتھی پال لیا۔ ابھی میں وہ اپنے بیٹے کو حسن کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا کہ تم کوئی نا ماسی یا مائی رکھ لو جب تم دونوں باہر نکلتے ہو میاں بیوی، تو چلو کہتا رکھی تھی، گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہی نہیں بچتی۔ اچھا ہاں، تو یہ بڑا رہتا ہے۔ میرا چھوٹا بھائی ماشاءاللہ خالد بہت اچھی پوسٹوں پہ ابھی ریٹائر ہوا، کلیکٹر رہا، میاں اظہر مجید خالد۔ تو وہاں والد صاحب بھی میرے آخری عمر وہیں گزاری، انہوں نے وہیں دفن ہوئے، والدہ بھی میری وہیں، تو وہ بہت خدمت گزار بیٹا تھا مجھ سے جو چھوٹا تھا 3 سال۔ تو وہاں ظاہر ہے کہ 6-7 ملازم تھے گھر میں، 2-3 ڈرائیور تھے، پھر کک تھا، پھر اور چوکیدار ہے، گارڈ ہے، یہ سارا بڑی کوٹھی تھی، اب بھی ہے۔ تو والد صاحب جب گئے تو وہ دیکھیں تو وہ کچن میں دیکھیں تو وہ کہیں دودھ دے دو، وہ کہیں دودھ ختم ہے فلاں۔ تو 2-3 دفعہ انہوں نے ڈانٹا والد صاحب، جیسے ابھی میں بتا چکا ہوں ملازمین کو، کہ یار گھر دے مالک پاس ہی دودھ نہیں ہے، کدھر گیا ہے، کہنا آیا سی کی ہوا فلاں چیز۔ تو ایک دن پھر اس دن انہوں نے خالد سے شکایت کی والد صاحب نے کہ کی گل ہے گھر دے مالک واسطے بھی کچھ نہیں پیا ہوں، میں کبھی کہاں دودھ چاہ کما تو کہنے جی دودھ لے کے آنا ہے۔ تو خالد نے نا وہ سارے 7-8 جو ملازمین تھے ان کو، کوک تھا، پھر اسسٹنٹ تھا، پھر اس طرح سے اور ان کو لائن میں کھڑا کیا اور والد صاحب کو، تو اس نے کہا ابا جی ان کا جو یہاں پہ کھانا پینا ہے نا وہ سارا میں نے معاف کر دیا، کہ جو یہ چاہیں کھائیں، جتنا چاہیں کھائیں، کیونکہ یہاں سے باہر انہوں نے لے کر نہیں جانا، لہٰذا آپ بھی جو ہے نا ان کو معاف کر دیں کہ یہ گھر کے افراد ہی ہیں، اب ان کا دل کرتا ہے کھانے کو، کوئی چیز کم ہو جاتی دوسری منگوا لیتے ہیں۔ تو ملازم رکھنا جو ہے وہ واقعی، وہ کک سے یاد آیا، یہ بھی کک کا ہی سمجھے نا نقطہ تھا۔ اور جو بیٹے کی بات بتائی وہ بھی ہے گھر غریب کرنے۔ اچھا مشتاق یوسی صاحب نے بہت پیارا واقعہ لکھا ہے کہ ہم نے انٹرویو کی، اخبار میں دیا، کک رکھنے تھے، ملتے بھی نہیں نا، کک رکھنا تھا، اب جو 5-7 آئے تو بٹھا لیے، جہاں بھی بیٹھے تھے بیٹھ کے، ہاں بھئی آپ کیا تنخواہ لیں گے، یہ کام ہے، کیا آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، پہلے کیا پکانا جانتے اس نے بتایا، پھر یہ، تو اس نے کہا جی میں 20,000 مہینہ لوں گا، رہائش بھی آپ یہیں، کیونکہ صبح ناشتہ بنانا ہے، رہائش بھی دیں گے، تو بس باقی ٹھیک۔ دوسرے نے دیکھا کہ ان کو ہو گیا، اس نے وہ اس سے 2,000 کم بتائے، 18,000 بتایا، چھٹی بھی نہیں کروں گا، اس طرح کی کچھ بھی نہیں کرتے کراتے، وہ چلتے چلاتے بات کوئی 10,000 والے تک آ گئی۔ تو اس نے بھی کہا جی 10,000 لوں گا، اور یہ تو آخری جو تھا نا وہ سن رہا تھا، تو وہ وہاں پہ پنچ لائن دیتے ہیں یوسف صاحب، کہتے اس سے پوچھا ہاں بھائی، کہنے لگے جی اگر تو کچن کا سودا سلف بھی میں نے ہی خرید کر لانا ہے تو پھر 10,000 تنخواہ کافی ہے، ادروائز وہ 20 پورے کر، تو یہ ہے وہ چلتا ہے۔ اچھا یہ اس میں ایک اور آپ کو واقعہ سنا دوں، یہ ضیاء الحق قاسمی صاحب بڑے بھائی جان، تو وہ مشاعروں کی بڑی کمپیئرنگ کرتے تھے، اور ہر مشاعرے کی کمپیئرنگ بہت نظامت مزیدار کرتے تھے، واقعات، لطیفے اور نئے سے نئی چیزیں کرنی۔ انہوں نے ایک جو ملازم کا واقعہ بیان کیا تھا وہ ماسٹر پیس ہے، لگے اچھا کنجوس جو ہوتا ہے مالک کو بڑا فراخ دل ہونا پڑتا ہے تب چلتا ہے، ورنہ وہ بس چرچا بھی رہتی۔ تو وہ لطیفہ یہ سنایا کرتے تھے، واقعہ تھا، پھر لطیفے کی صورت اختیار کر گیا کہ ایک کنجوس مالک تھا، تو مالک مطلب اس پہ اعتبار تو کرتا ہے لیکن اپنے، تو اس نے نا اس کے بیٹے کا نام تھا حسن، تو مالک نے لکھوانا تھا اپنے بیٹے کے لیے تختی، نیم پلیٹ، تو اس کے بیٹے کا نام تھا حسن۔ وہ گیا، جا کے وہ تختی لے لی، اس نے خرید لی، اور اس کے پینٹر کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ یہ حسن لکھنا ہے، کتنے پیسے لو گے؟ اس نے کہا جی 6 روپے لوں گا۔ کہتا جی ٹھیک ہے،
کس طرح 6 روپے بنتے ہیں؟ کہتے جی میں 2 روپے فی حرف لیتا ہوں. سین آ گیا واپس. آ کے اگلے دن جب اس نے لکھوانی تھی ملازم کو دی, اس نے کہا وہ فلاں پینٹر ہے اس کے پاس چلے جاؤ اور جا کر نا وہ 6 روپے یہ لکھو, اور وہ 2 روپے فی حرف لیتا ہے. یہ بتایا 6 روپے لے گا تم سے لکھ کے, آج لکھوا لو. پہلے تو پوچھ کے آیا تھا. اب وہ گیا ملازم, اس نے جا کے اسے کہا کہ بھائی یہ نا خس لکھو ایک لفظ اس تختی پہ, خس. تو اس نے خس لکھے. کیا لوگے؟ اس نے کہا 2 روپے فی حرف. تو 2 ہو گئے خے سین, 4 روپے میں تختی ہو گئی, لکھو خس. اب اس نے خے لکھا اور سین ڈال دیا. جو ہی وہ نقطہ ڈال, نہیں نقطہ ادھر نہیں ڈالنا, نقطہ ہے کے اوپر ڈالو. اس نے کہا جی نہیں نہ سوری, ہاں الٹ ہو گیا. جو ہی وہ نقطہ ڈالنے لگا خس لکھنے کے بعد خے کا اوپر, کہتا نہیں نقطہ ادھر نہیں ڈالنا, نقطہ اس نون کے اندر ڈالنا ہے. اس نے کہا بھائی خس نہیں بنے گا, یہ غلط ہو جائے گا. کہنے لگا نہیں نقطہ میرا ہے, جہاں میں کہوں گا وہیں تو ڈالنا. ڈالا اور 2 روپے بچا کے. کیا بات ہے. تو آپ روک نہیں سکتے اسی طرح. بالکل ایسے ہی. جی ڈاکٹر صاحب آپ بات کریں آپ کی شاعری کی مختلف اصناف کے حوالے سے. ہم بات کر رہے تھے کہ جی آپ نے قطعات لکھے, غزلیں, نظمیں, بہت کچھ, بچوں کے لیے بھی آپ نے نظر آ گئے. آپ نے کبھی گیت بھی لکھے؟ گیت یار ایسے ہے کہ نہیں لکھ سکا. میرے دوست تھے سرور بھٹی صاحب, مولا جات کی فلم بنائی, پھر یخلیق بولان ایوارڈ فلم ساز تھے, یہ بھی اور بھی بہت سے دوست تھے. اور میری کسی زمانے میں خواہش بھی بہت تھی, کیونکہ فلمی گیت لکھ کے آپ پاپولر بہت ہوتے ہیں, غزل لکھ کے بہت نام چلتا ہے, تو یا گائے جائیں آپ کے, تو خواہش بھی تھی. لیکن جب یہ ایسا وقت آیا کہ جب فرمائشیں بھی ہوئیں کہ جی لکھیں, اور ٹی وی کے لیے بھی, ریڈیو کے لیے, فلموں کے لیے بطور خاص ہو 24 گھنٹے ہم بیٹھے رہتے تھے اکٹھے, خلیق صاحب بھی, وہ اور دوست بھی. لیکن جب میں نے لکھنے لگا تو نہیں لکھ پایا, نہیں لکھا گیا. اچھا. وہ بس ایسا ہی کچھ آیا کہ ہاں. البتہ میں نے یہ پیروڈیز کچھ گیتوں کی, ہاں میں یہی پوچھنے لگا تھا کہ میں نے پی ٹی وی کے, وہ پی ٹی وی کا الیکشن تھا, الیکشن کے دوران چلنی تھی, اور بہت سینئر پروڈیوسر نے وہ ریکارڈ کی تھی, کچھ پیروڈیز لکھی تھی. وہ سنا دیں تو, لیکن وہ اب یاد نہیں ہے نا, وہ میرے پاس ہے کچھ بھی اس طرح. ڈاکٹر صاحب آپ نے پوری دنیا شعر و شاعری کے سلسلے میں گھومی ہے. کراچی آپ بہت زیادہ جاتے رہے, آپ کے بھائی بھی تھے وہاں پہ آپ فاطمہ حسن سے, عطر شاہ خان سے اور جمال ثانی سے آپ کا بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا رہا ہے. کچھ ایسے واقعات جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں, خاص طور پہ جمال ثانی صاحب کا کبھی کبھار آپ ذکر کرتے ہیں. ہاں ان کا اس لیے کرتا ہوں, واقعات تو بے شمار ہیں ابھی, لیکن دلچسپی کا ایک, وہ عبید اللہ علیم صاحب آپ جانتے ہیں, بہت ٹی وی کے بہت شاعر تھے, اور شاعر بھی ایسے کہ ان کا جو مصرع آیا تھا کہ سب سے پہلا شاعر میر ہوا اور اس کے بعد ہوں میں, یعنی درمیان سے سب غائب کر دیے انہوں نے. وہ ایک خود پرستی, انا پرستی کہہ لیں, نرگسی زام جو تھا وہ, تو اس طرح کا وہ تو لے کر گئے عبید اللہ علیم صاحب, لے کر گئے یوسف جمال صاحب کے پاس. بڑے وہ بھی ادب نواز شخصیت تھے, اور اس وقت سیکٹری انفارمیشن تھے سندھ کے. ان کے پاس وہ ادیبوں سے ملتے, وہ ان کے پاس لے کر گئے جمال ثانی کو. بیٹھے, چائے آ گئی, اور وہ تو کہنے لگے یہ جمال ثانی نئی نسل کا بڑا نمائندہ شاعر ہے, اور کیا لکھ رہا ہے یہ, اور اس کو نوکری چاہیے, فوراً اس کو نوکری دو. تو انہوں نے بلایا کسی کو, تو پتہ چلا اظہار ایک ان کا رسالہ نکلنا تھا ابھی, یا کچا پکا تھا. تو انہوں نے کہا بس اس کو اس میں ڈال دیتے ہیں اظہار وغیرہ میں. کہنے لگے ہاں چلے ٹھیک. جمال شعر سنا, اب اس نے شعر سنایا, ایک شعر سنایا, دوسرا شعر سنایا, شاید تو وہ تھا کہ تیسرا شعر سنایا, تو عبید اللہ کیا کہتا ہے, یوسف جمال صاحب اپوائنٹمنٹ لیٹر ابھی تک نہیں آیا, شاید تیسرے شعر تک پہنچ گیا, شاید تیسرے شعر تک پہنچ گیا اپوائنٹمنٹ لیٹر. تو یہ ہے تو صحیح نا, کیا بہت اچھا, بہت اچھا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کی بڑی محبت, آپ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے